बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेप का तसव्वुर हमारे कानून में अंग्रेज़ी कानून से आया है और इस तसव्वुर में कई मसाइल हैं। मैं बरसों से रेप के इस तसव्वुर पर तनकीद करता आया हूँ और इस राय का इजहार करता रहा हूँ कि रेप के तसव्वुर से जान छुड़ाने की ज़रूरत है। इसके बजाय जिनसी तशद्दुद के उन्वान के तहत मुख्तलिफ जराइम की तारीफ और उन पर सज़ाएं मुकर्रर करनी चाहिए। और जिनसी तशद्दुद में बहुत सारे उमूर आते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फोकस सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या एनल इंटरकोर्स पर करें। रेप के तसव्वुर में फोकस ही इंटरकोर्स पर है, यानी जिसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में वती कहते हैं। जब मर्द और औरत के ताल्लुक़ में या मर्द और मर्द के ताल्लुक़ में या जिनसी तशद्दुद की दूसरी किस्मों में जब भी रेप की बात होती है तो उसमें सारा फोकस इंटरकोर्स पर होता है और यहीं से सारे मसाइल की बुनियाद पड़ती है। लेकिन मजाल है कि हमारे नाम नहाद लिबरल्स कभी रेप के तसव्वुर पर सवाल उठाएं, क्योंकि ये तसव्वुर आया मगरिब से है, तो मगरिब से आए हुए तसव्वुर पर वो कैसे एतराज़ कर सकते हैं। आज जब हमें एक और मौका मिला है कि रेप के मुताल्लिक़ पाकिस्तान के कानून पर नज़रसानी करें, तो चंद निकात मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि कल सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने पाकिस्तान में राइजुल वक्त कानून में रेप से मुताल्लिक़ जो दफ़ात हैं उनमें तरमीम के लिए सेनेट में बिल जमा कराया है और वहाँ से वो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ चला गया है। तो चंद बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। इकबाल ने कहा था शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 1860 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ मजमूआ ताज़ीरात हिंद के नाम से अपना कानून नाफिज किया, तो उसकी दफ़ा 375 में रेप को सिर्फ उस मखसूस हालत के साथ मुंसलिक किया गया, जिनसी तशद्दुद की उस ख़ास सूरत के साथ जिसमें किसी औरत के साथ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर सेक्सुअल इंटरकोर्स वती की जाए। अलबत्ता अंग्रेज़ों के दिए हुए कानून में भी उस वक्त ये इस्तिस्ना शोहर के लिए रखी गई थी कि उसको इस तारीफ से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि ये माना गया था कि जो शादी का अक़्द है, जो फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से आपस में कानूनी ताल्लुक़ कायम हुआ है, तो उस अक़्द के नतीजे में मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने का हक़ मिल जाता है और इस वजह से शादी और रेप दो अलग तसव्वुरात बन जाते हैं। 1979 तक ये कानून नाफिज रहा। 1979 में जब हुदूद ऑर्डिनेंसेस नाफिज किए गए, तो उनके ज़रिए रेप से मुताल्लिक़ जो पाकिस्तान पीनल कोड में मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ात थीं वो तो ख़त्म कर दी गईं, लेकिन उनकी जगह हुदूद ऑर्डिनेंसेस में ज़िना बिल जब्र की दफ़ात शामिल की गईं। अच्छा, ये भी याद रखिए कि ज़िना बिल जब्र की तरकीब आपको फ़िक़्ह इस्लामी की किताबों में नहीं मिलेगी और पहली दफ़ा ये तसव्वुर बल्कि ये तरकीब हमारे यहाँ राइज हुई जब अंग्रेज़ों के नाफिज किए गए मजमूए ताज़ीरात हिंद का उर्दू तर्जमा किया गया। डिप्टी नज़ीर अहमद और दीगर लोगों ने जब मजमूए ताज़ीरात हिंद का तर्जमा किया, तो उन्होंने रेप का तर्जमा किया ज़िना बिल जब्र, और इसी तरह उन्होंने एडल्ट्री का तर्जमा किया ज़िना बज़न गैर, यानी किसी और की बीवी के साथ ज़िना। अब ज़िना बिल जब्र हमारे लिए उसी तरह अनोखा तसव्वुर था जैसे ज़िना बज़न गैर। ज़िना बज़न गैर तो खैर बहुत ही मज़े का खेज़ तसव्वुर हमारे उसूलों की रोशनी में बनता है, लेकिन ज़िना बिल जब्र की तरकीब भी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती थी। जिनसी तशद्दुद की मुख्तलिफ सूरतों पर हमारे यहाँ बहस पाई जाती थी, लेकिन क्या ये ज़िना की एक शक्ल है या ये जिनसी तशद्दुद की शक्ल है? इस पर इंशाअल्लाह हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त में ये जो राइजुल वक्त तसव्वुर है, इस पर चंद निकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो बहरहाल 1979 में रेप से मुतालिक प्रोविजंस पाकिस्तान पीनल कोड से ख़त्म की गईं और उनकी जगह जुर्म ज़िना ऑर्डिनेंस और जुर्म क़ज़्फ़ ऑर्डिनेंस में ज़िना बिल जब्र से मुताल्लिक़
دفعات شامل کی گئیں۔ ان دفعات میں بھی زنا بالجبر کو اس مخصوص صورت کے ساتھ محدود رکھا گیا جس میں سیکشول انٹرکورس ایک لازمی جز سمجھا جاتا تھا، اور اس میں بھی شوہر کو استثناء دی گئی تھی۔ 2006 تک یہ آرڈیننسز نافذ رہے اس صورت میں۔ پھر جب جنرل مشرف نے 2006 میں حدود آرڈیننسز میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کیں تو اس وقت زنا بالجبر سے متعلق دفعات ان آرڈیننسز سے ختم کی گئیں اور پاکستانی پینل کوڈ میں دفعہ 375 کو ریوائیو کیا گیا۔ لیکن اس دوسرے جنم میں تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ جو شوہر کو استثناء حاصل تھی وہ استثناء اب اس تاریخ میں شامل نہیں تھی۔ 2006 میں جو 375 دفعہ کو ریوائیو کیا گیا تو اس میں شوہر کو استثناء نہیں دیا گیا۔ یوں بتائے بغیر پاکستان میں میریٹل ریپ کا جرم تخلیق کیا گیا۔ بتائے بغیر یوں کہ ایسا کرنے سے قبل اس سوال پر کہ کیا شوہر اور بیوی کے درمیان ایسے تعلق کو جس میں بیوی کی مرضی شامل نہ ہو ریپ کہا جا سکتا ہے، اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ نہ ہی میریٹل ریپ کے نام سے الگ جرم تخلیق کرنے کی کوئی تصریح کی گئی، ایکسپلیسٹلی نہیں کیا گیا۔ لیکن ریپ کی تعریف میں شوہر کو جو استثناء حاصل تھا اس کو ختم کر کے یوں کہیں کہ عملاً میریٹل ریپ کا جرم تخلیق کیا گیا۔ اس پر تو خیر بات کی جا سکتی ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا اس عمل کو ریپ کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ پھر 2016 میں دفعہ 377A کے ذریعے جنسی بدسلوکی یعنی سیکشول ایبیوز کی تعریف بھی اس باب میں شامل کی گئی، اور اس کی تعریف میں بہت سارے افعال شامل کیے گئے جیسے فونڈلنگ، اسٹروکنگ، کیریسنگ، ایگزیبیشنزم وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ یہاں بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں دفعہ 377A میں، ان میں شوہر کے لیے استثناء نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس دفعہ کا اطلاق بھی شوہر پر ہوتا ہے اگر بیوی کی مرضی نہ ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کے افعال سر انجام دیے جائیں۔ یہاں بھی عرض یہی ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ یہ افعال اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیا میاں بیوی کے تعلق اور دو ایسے افراد کے درمیان تعلق جو قانونی طور پر اجنبی ہوں، کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آگے بڑھیے۔ 2021 میں کی گئی ترامیم کے نتیجے میں ریپ کی تعریف بہت وسیع کر دی گئی ہے، اور اس میں بہت سارے افعال آتے ہیں جن کی نوعیت اور شدت میں بھی کافی فرق پایا جاتا ہے، لیکن ان سب پر سزا ایک ہی نوعیت کی رکھی گئی ہے، اور وہ بھی انتہائی سزا ہے، سزائے موت یا جو اس کی زندگی ہے اس کے خاتمے تک قید۔ یہ بالکل مناسب اس وجہ سے نہیں معلوم ہوتا کہ جرم اور سزا میں پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے، تناسب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جرم کی شدت کے مطابق سزا میں شدت ہونی چاہیے۔ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ان افعال کو جرائم کی فہرست سے نکال دیا جائے یا ان پر سزا ختم کی جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ افعال ان سب کو آپ ایک فعل ریپ میں شامل سمجھ سکتے ہیں، اور کیا ان سب افعال کو ایک ہی نوعیت اور ایک ہی شدت کے افعال قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان پر ایک ہی نوعیت کی اور ایک ہی شدت کی سزا ہو؟ کیا اس کے بجائے یہ بہتر نہیں تھا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ ریپ کے بجائے جنسی تشدد، سیکشل وائلنس کا جرم تخلیق کر کے اس کے مختلف مدارج ذکر کیے جاتے، مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں ہر قسم پر اس کی نوعیت اور شدت کے لحاظ سے الگ سزا مقرر کی جاتی۔ اسی نوعیت کی تجاویز میں نے اپنے ایک مقالے میں دی تھیں جو پاکستان جرنل آف کرمنالوجی میں 2014 میں پبلش ہوا تھا، اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، اس میں ملاحظہ کیجیے۔ اس بات پر بھی نظر رہے کہ 2021 میں یہ جو اضافہ کی گئی ریپ کی تعریف ہے، اس کا محور بھی اس تعریف کا 2021 والی تعریف کا سارا فوکس مردانہ یا زنانہ عضو مخصوص جینیٹل آرگن پر ہی ہے۔ ریپ کی جو 4 قسمیں اس
دفعہ 375 میں 2021 میں اضافہ کی گئی ہیں اور شامل کی گئی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، ان میں سے ہر قسم کا تعلق اس عضو مخصوص کے ساتھ ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عضو مخصوص کے ساتھ اتنی جنونی دلچسپی، آبسیشن کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ریپ کے موضوع پر قانون سازی کرتے ہوئے خود ہمارے قانون سازوں کو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، وہ کسی سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہو گئے ہیں خود؟ سوال یہ بھی ہے کہ جب ریپ کی تعریف کا سارا محور اب بھی یہ عضو مخصوص ہی ہے، تو پھر بدنام زمانہ 2 انگلیوں کے ٹیسٹ، 2 فنگر ٹیسٹ پر اعتراض کی کیا تک بنتی ہے؟ محترمہ جسٹس عائشہ ملک نے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا تھا اور بجا طور پر اس ٹیسٹ کو اس پر تنقید کر کے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اب وہ سپریم کورٹ کی جج ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے اس ٹیسٹ پر اصرار نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کے ناقدین میں شامل ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ جرم کی تعریف میں اس مخصوص جینیٹل آرگن پر ہی فوکس کرتے ہیں اور وہاں بھی آپ الفاظ پینیٹریٹس اور انسرٹس کے استعمال کریں، تو پھر پینیٹریشن اور انسرشن کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ اور جب تک پینیٹریشن یا انسرشن کو ثابت نہیں کیا جائے گا تو جرم کیسے ثابت کیا جائے گا؟ یہ تو جرم کا یوں کہیں ایسینشل انگریڈینٹ ہے۔ بہرحال ریپ یعنی دفعہ 375 اور جنسی بدسلوکی یعنی دفعہ 377A کی جو تعریفات ہیں ان میں ایک سنجیدہ مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ رضامندی کی عمر، ایج آف کنسنٹ کے حوالے سے ہے۔ ریپ کے متعلق دفعہ 375 میں 16 سال کی عمر مقرر کی گئی ہے کہ اس سے پہلے اگر رضامندی ہو بھی تو وہ رضامندی نہیں ہے، اور جنسی بدسلوکی سیکشول ابیوز سے متعلق دفعہ 377A میں رضامندی کے لیے عمر 18 سال رکھی گئی ہے۔ تو ایک تو یہاں ایک کھلا تضاد وجود میں آ گیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو افعال سیکشول انٹرکورس سے کم تر درجے کے ہیں، جن کو آپ یہاں جنسی بدسلوکی کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مرد یا عورت 18 سال کی عمر سے پہلے رضامندی نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتی، لیکن سیکشول انٹرکورس کے لیے آپ نے 16 سال کی عمر رکھی ہے رضامندی کی عمر کے طور پر، تو گویا وہ سیکشول انٹرکورس پر 16 سال کی عمر کے بعد راضی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن سیکشول ایبیوز کے متعلق جو افعال آپ نے ذکر کیے ان کے لیے 18 سال سے پہلے وہ رضامندی نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتی۔ ایک تو یہ بہت ہی obvious کنٹرڈکشن ہے۔ دوسری بات اس سے زیادہ اہم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس بابر ستار صاحب نے پچھلے سال 2022 میں ایک مقدمے میں یہ قرار دیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کی خاتون کے ساتھ نکاح قانوناً باطل ہے، انویلڈ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تو اس بات سے استدلال کیا تھا کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عقد ہے، اور عقد میں شامل ہونے کے لیے والے فریق کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر 18 سال سے زائد ہو۔ دوسرے انہوں نے ان 2 دفعہ 375 اور 377A کی بنا پر یہ قرار دیا تھا کہ اس سے کم عمر والی خاتون اگر ان افعال پر راضی بھی ہو تو اس کی رضامندی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ان افعال کا ارتکاب ریپ اور جنسی بدسلوکی کہلائیں گے۔ یہ مسمات ممتاز بی بی بنام قاسم و دیگر کا کیس ہے، ریٹ پٹیشن نمبر 4227 آف 2021۔ جناب جسٹس بابر ستار صاحب نے یہاں نہ صرف یہ کہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ چائلڈ میریجز ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کی روح سے اگر نکاح کرنے والے مرد کی عمر 18 سال سے اور عورت کی عمر 16 سال سے کم ہو تو اس پر سزا تو مقرر کی گئی ہے، لیکن اس قانون نے اس نکاح کو ناجائز نہیں کہا، اور اس بات کی تصریح سپریم کورٹ کر چکی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا تو ہائی کورٹ پر لازم ہے۔ اس بائنڈنگ پریسیڈنٹ سے، اس لازمی نظیر سے بابر ستار صاحب نے کس طرح جان چھڑائی ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ دوسرے انہوں نے یعنی جسٹس بابر ستار صاحب نے نکاح کو ایک عام کانٹریکٹ سمجھا ہے جس کے لیے 18 سال کی عمر ضروری ہوتی ہے، حالانکہ نکاح اسلامی اصولوں کی روح سے ایک خاص قسم کا کانٹریکٹ ہے اور اس کے خاص احکام ہیں، اس لیے اس پر عام کانٹریکٹس کے رولز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تیسرے انہوں نے اس بنیادی ترین آئینی اور قانونی اصول کو نظر انداز کیا ہے
جس کی پابندی ان پر اور تمام عدالتوں پر لازم ہے کہ تمام قوانین کی تعبیر اسلامی اصولوں کی روشنی میں کرنی ضروری ہے۔ دیکھیے آئین پاکستان کی دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1991 کی دفعہ 4۔ چوتھے، انہوں نے اس امر کو بھی نظر انداز کیا کہ دنیا کے کئی ممالک میں شادی کی عمر اور جنسی عمل کے لیے رضامندی کی عمر یعنی ایج آف میرج اور ایج آف کنسنٹ میں فرق کیا جاتا ہے، اور چونکہ مغربی ممالک میں جنسی تعلق کے لیے شادی کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہاں بالعموم ایج آف کنسنٹ ایج آف میرج سے کم ہے، یعنی شادی سے پہلے کا تعلق قانوناً جائز ہوتا ہے اگر اس ایج سے اوپر ہو، لیکن شادی ابھی قانوناً اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور یہاں شادی کے بغیر جنسی تعلق کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چند امور ہیں جن پر بہت سنجیدگی سے غور کی، بحث کی ضرورت ہے۔